अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियर। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 एजेंडा है हमारे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कत्ल केस था, फांसी केस था, उस पर जस्टिस याया अफरीदी जो है उनका इजाफ़ी नोट जो है वो जारी किया गया है। और उस इजाफ़ी नोट में क्या कुछ कहा है जस्टिस याया अफरीदी ने, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। सेकंड जो एजेंडा है वो इमरान खान की जानिब से पोस्टपोन की गई है उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक, और क्यों की गई है इसकी वजूहात हैं वो भी शेयर करूंगी आगे चल के इसी व्लॉग में। थर्ड एजेंडे पे बात करेंगे फवाद चौधरी, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ पीर के रोज़ इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, और जो मुलाकात का हवाला है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले बात करेंगे सदारती रेफरेंस की, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से है। जो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 2011 में ये रेफरेंस इसके जो फैसला आया था भुट्टो कत्ल केस का, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, रेफरेंस दायर किया गया था सदारती रेफरेंस, और उस पर पहली जो समाअत है वो 2 जनवरी 2012 को हुई थी। उसके बाद ये जो केस है वो इसकी 11 रुकनी लार्जर बेंच ने, साबका जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उनने 11 रुकनी लार्जर बेंच में ये केस सुना था। फिर उसके बाद खैर ये केस लटका रहा और काफ़ी लंबा इसको पोस्टपोन करके ये एक केस पड़ा रहा, और फाइल के ऊपर फाइल दबती रही, और ये केस कहीं खो गया था। लेकिन इस केस को दोबारा से उठाया गया जब जस्टिस गाजी फाइज ईसा जो सबका चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो समाअत की थी, और 12 दिसंबर को ये 2023 को ये समाअत हुई थी, और इस पर जो है दोबारा से इस मुकदमे पे आगाज़ हुआ था। इस मुकदमे को उठा के इस पे 5 सवालात पे ये जो रेफरेंस है ये था, जो 5 सवालात पर मबनी था ये रेफरेंस, और इसमें 5 सवालात जो थे वो सदारती रेफरेंस का पहला सवाल ये था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक था या नहीं। दूसरा सवाल था कि क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नतीजे क्या होंगे। जबकि तीसरा सवाल ये था इस रेफरेंस में कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। इसके अलावा चौथा सवाल पूछा गया था क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सज़ा मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। पांचवा सवाल ये है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे। 6 मार्च को इसके बाद जो है वो फैसला आया, क्योंकि 5 सवालात थे सदारती रेफरेंस में, ये शामिल थे, 5 सवालात पर ये मबनी था, और इस पर जो फैसला आया था वो 6 मार्च को, जैसे कि मैंने कहा कि 6 मार्च 2024 को इस साल जस्टिस जो साबका चीफ जस्टिस थे गाजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस सुना था, तो उस पर फैसला जारी किया था। और जो फैसला जारी किया था 44 साल बाद ये बात तस्लीम की गई थी कि जो ट्रायल कोर्ट और एपेलेट कोर्ट है उनका जो है वो उनकी जानिब से फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो उनको फांसी दी गई थी उस मुकदमे को गैर मुनसिफाना 44 साल बाद जो है वो करार दिया गया। खैर इसके बाद जो है अब जस्टिस याया अफरीदी उन्होंने भी इसी 5 सवालात पर अपना इजाफी नोट जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, जस्टिस याया अफरीदी ने जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में सदारती रेफरेंस पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया, जिसमें उनका कहना था चीफ जस्टिस का कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस जी सफदर शाह के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इस वक्त के गैर मामूली सियासी माहौल और दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया, जो अदालती आज़ादी के असूल से मुताबिकत नहीं रखता। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि रेफरेंस अदलिया की बहाली और अवामी अहमियत के मामलात को हल करने में अदलिया के फ़ाल किरदार के पस मंज़र में दायर किया गया। जस्टिस याया अफरीदी ने वजाहत की कि सदारती रेफरेंस में साबका चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम के भुट्टो की अपील के फैसले में बैरूनी दबाव के हवाले से तराफ को उजागर किया गया और इसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया गया।
ان کا کہنا تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو سوانح حیات میں سامنے آنے والے واقعات اور حقائق نہ ہوتے تو شاید ریفرنس کبھی عدالت کے سامنے نہ آتا. یہ کہہ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی. اور انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اضافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ مجھے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز سمیت جو ہے وہ یہ کیس پڑھنے کا ان کا جو ہے یہ نوٹس جو انہوں نے تھے وہ پڑھنے کا ان کا اتفاق ہوا. اور میں کافی حد تک جسٹس منصور علی شاہ کے جو ہے وہ نوٹ سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی ہے. 186 سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے. تاہم فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ تھا جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے جاری کیا ہے اس میں یہ سب کچھ کہا گیا ہے. سو جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اپنے نوٹ میں کہہ دیا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا. جو بھٹو قتل کیس تھا، پھانسی کیس تھا، اس میں ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ نے جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں کیا تھا اور جو فیصلہ تھا وہ پھانسی کا جو بھٹو کا تھا وہ غلط تھا. اور خیر یہ بھی کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ ایجنڈا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنی سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو بھی مؤخر کر دیا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کی جانب سے اب یہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی تھی وہ پوسٹ پون کی گئی ہے. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پوسٹ پون کر دی جائے اور بعد میں یہ کہا جائے گا کہ کب دوبارہ سے اعلان کیا جائے گا عمران خان کی جانب سے ہی کہ کیا خط و خال ہیں دوبارہ سے تحریک کے. اور پھر اس میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ٹائم لائن کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بانی کریں گے. اور کیونکہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مجبوری ہے پی ٹی آئی کی اب کرنا. خیر جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کنفرم کر دیا کہ جو بیک ڈور رابطے تھے جیسے کہ پی ٹی آئی نے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ ویسے تو مؤخر نہیں کی، کوئی ان کو سگنل مل رہے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنی تحریک ہے وہ مؤخر کی ہے، جس پر جو تصدیق ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہے روز ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. جو اسپیکر چیمبر میں ہے اس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. رات بھر چیمبر جو اسپیکر ہاؤس ہے اس میں رات بھر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ چیمبر میں بھی جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر جو ہے بانی پی ٹی آئی سے اگر ملنا چاہتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملنا چاہیں گے تو قانون کے مطابق وہ مل سکتے ہیں. ملاقات کی اجازت دینے سے جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مذاکرات میں جو مطالبات کریں گے ان کا جواب جو حکومت کی جانب سے وہ ضرور پی ٹی آئی کو دیا جائے گا. تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے کہا کہ اگر بات چیت کے لیے پارلیمانی کمیٹی سے کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ نے تجویز دی تو تحریک انصاف اس پر بھی غور کرے گی. یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھا رہی ہے مذاکرات کی جانب اور کچھ نہ کچھ سگنل جو ہے ان کی جانب سے مل رہے ہیں. خیر اگر یہ ان کے مطالبات پی ٹی آئی کے مان لیے جاتے ہیں تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ پوسٹ پون کر دی جائے گی. جو کہا جا رہا ہے کہ ریمیٹنسز آپ نہ بھیجیں، جو باہر رہنے والے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھر والوں کو پیسے نہ بھیجیں بلکہ گھر والے جو ہے وہ ادھار مانگ کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارا کریں. یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریمیٹنسز سول نافرمانی میں کیا کریں گے، ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے. جب ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے تو باقی جو ایکسپیکٹ ہے اس پہ تو بات نہیں کروں گی، جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ بات نہیں کروں گی. ایک ہی کے اوپر بات کروں گی اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا ان کے گھر والوں کو، ان کے پیاروں کو ہوگا جو ان کے گھر میں جو یہاں پہ ان کے پیارے رہتے ہیں، جو پردیس میں ہیں، جو کما رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو پیسے وغیرہ نہیں بھیجیں گے اور وہ ادھار پہ پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اپنے گھر وغیرہ جو ہے وہ چلا لیں یا پھر جو اگلا چینل ہے ہنڈی کا اس کے ذریعے بھی یہ پروموٹ کیا جائے گا پیسوں کو بھیجنے کا. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن جو انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ. خیر فواد چودھری پہ بات کریں گے لاسٹ ایجنڈے پہ. فواد چودھری کی جو ملاقات تھی اڈیالہ جیل میں وہ عمران خان کے ساتھ رہی اور اس کے بعد فواد چودھری جب اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے پھر واضح کیا کہ ان کی ملاقات میں کیا کیا کہا گیا. فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے کہا عمران خان کو مشورے کچھ دیے ہیں، وہ مشورے آپ کے سامنے رکھوں گی. اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ افراد کی بجائے انہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ ایشوز میں بات کریں اور فوج
جو فواد چودھری ان کی ان ملاقاتوں سے قبل بھی بار بار پی ٹی آئی کو یہ میسج ان کے ایکس اکاؤنٹ سے جاتا رہتا ہے کہ آپ فوج پہ تنقید نہ کریں، اور آپ کا جو اکاؤنٹ جو باہر ملک سے چل رہا ہے عمران خان کا جو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس میں فوج کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، فوج کے ساتھ عمران خان کو جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے، اور ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس سے اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے۔ اور فواد چودھری کا یہ بھی سامنے رکھتی ہوں جو انہوں نے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں چیتے چیتے باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ فواد چودھری نے کہا کہ وہ فوج جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو چاہیے کہ فوج پر تنقید کے بیانی سے دوری اختیار کریں، یہ احوال نہیں ہے، یہ عمران خان سے ملاقات کا یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ فواد چودھری اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں عمران خان کی ملاقات بھی، کیونکہ یہی باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں ملاقات میں بھی، جو انہوں نے مشورے دیے ہیں عمران خان کو، مفت مشورے کہہ سکتے ہیں کہ مفت مشورے انہوں نے عمران خان کو دیے ہیں۔ اس سے قبل جو یہ ملاقات سے قبل بھی یہ اپنے ٹویٹ کرتے رہے فواد چودھری اپنے ایکس اکاؤنٹ پر، اور وہاں پہ جو وہ یہ کر رہے ہیں، خیر ٹویٹ کافی فارمل چیزیں، جیسے کہ ایکس ہو چکا ہے تو اب زیٹ ہی کہیں گے ہم اس کو، کہ زیٹس کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ٹویٹر تھا تو ٹویٹ ہوتا تھا، اور اب ایکس ہے تو زیٹ ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی اس کو ٹویٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ خیر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو چاہیے کہ فوج پر تنقید کے بیانی سے دوری اختیار کریں، فوج پاکستان کے سیکورٹی فریم ورک کا ایک لازمی جز ہے، کوئی بھی قوم اپنے مسلح افواج کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، ایسی تنقید پاکستان کو بحیثیت قوم کمزور کرے گی، ہمیں اداروں کے حوالے سے تنازعات میں پڑنے کے بجائے درجہ حرارت میں کمی۔ خیر آپ کو اس سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ فواد چودھری کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ تنقید سے باز رہے، جو ایکس پر زیٹس کرتی رہتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، تو وہ ذرا اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں، نہ کریں، فوج کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ انہوں نے یہی مشورے عمران خان کو بھی دیے ہیں، مفت مشورے ہیں، اور فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان سے میں نے کہا جو ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا کہ وہ افراد کے بجائے ایشوز پر توجہ دے، اور فوج اس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں تحریک انصاف کو جائز سپیس مل سکے۔ فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بیرونی ملک سے اپنے جو ایکس جو سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کو بھی کہا۔ عمران خان ایکس اکاؤنٹ آرمی چیف سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری سمیت جو پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ فواد چودھری تو خیر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مفت مشورے دے رہے ہیں، کافی زیادہ دے رہے ہیں، اور کافی عرصے سے دے رہے ہیں عمران خان کو، اور اب تو ملاقات بھی ہوگی، اس میں بھی انہوں نے کافی مشورے دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ عمران خان بہتر کریں اور اچھے کریں، اور ان کا جو ایکس اکاؤنٹ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے وہ پاکستان واپس لایا جائے، اور اس کو بہتر طریقے سے یوز کیا جائے، کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے خلاف یوز ہو رہا ہے، جارحانہ جو ہے وہ زیٹس آتی رہتی ہیں، اس کے اوپر بیانات جاری ہوتے رہتے ہیں عمران خان کے بہاف پہ، تو وہ بڑے غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے ایکس اکاؤنٹ عمران خان کا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہتر طور پہ جو ہے وہ سپیس پولیٹکس میں نہیں مل رہی، صرف ان کے اس ایکس اکاؤنٹ کی وجہ سے، یہ مین جو وجہ ہے ان کا ایکس اکاؤنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے جو تنقید کا نشانہ ان کو جو بنایا جاتا ہے، جو خلاف ان کے بیانیے جاری کیے جاتے ہیں، تو یہ اہم وجہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، جس سے عمران خان کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ خیر یہ حوال تھا آج کے ویلوگ سے، میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک ساتھ، انٹل دین اللہ حافظ۔